शिद्दत यार किस नंबर 25 सुने। आंखें बंद किए पूरे होशो हवास में फजर का जवाब दिया। ये शख्स कितना एक्टिव होकर सोता था। फजर कभी कभी तो हैरान हो जाती, मुझे भूख लगी है, कुछ देर सोने दो, उठकर मंगवाता हूँ, मगर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आंखें खोलकर मुकाबिल ने उसके चेहरे को देखा था, जो बड़ी मासूम शक्ल बनाकर पेट में भागते हुए चूहों को शांत करने के लिए खाने की डिमांड कर रही थी। खाना खा लो, इसके बाद आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तुम्हें खुद को सख्त जान बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं रोज रोज तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अब सुबह सुबह पता नहीं टॉर्चर करने का कौन सा तरीका इसके जहन में आ चुका था, जो सुबह सुबह ही हुक्म सादिर कर दिया गया। आप मुझे वापस कमरे में ले जाएं तो मेरी हिफाजत करने की जरूरत ही नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी। इसके हसार से निकलकर बैठना चाहती थी कि मुकाबिल इसकी हरकत को नाकाम बनाते हुए फुर्ती से इसके ऊपर करवट लेकर आ चुका था। एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी, बिना मेरी इजाज़त के मेरे हसार से निकलने की कोशिश मत किया करो। और दूसरी बात कि सारी ज़िंदगी इसी कमरे में बंद होकर रहना चाहती हो। खुद को मजबूत बनाओ। रात को जिस तरह से डर के मारे तुम्हारी जान निकल रही थी, अगर कभी मैं पास ना हुआ तो क्या करोगे? अगर आप मेरी हिफाजत नहीं कर सकते तो मुझे वापस मेरे घर छोड़ें। मेरे बाबा मेरे भाई हैं मेरी हिफाजत करने के लिए। मैं अपनी खुशी से तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनकर आई, जो आप मुझे यूँ एहसान जता रहे हैं। और रात को आपकी मेहरबानी की वजह से मैं यहाँ जंगल के बीच में थी, और आपकी वजह से ही मुझे डर लग रहा था। ज़बान एक बार फिर से चलने लगी थी। थोड़ा कंट्रोल करो, वरना मुझे काटने में देर नहीं लगेगी। सॉरी। बुराक के लहजे की सख्ती को महसूस करके वो फौरन से माफ़ी मांग चुकी थी। वो बुराक के गुस्से को दावत नहीं देना चाहती थी। वो बुराक का गुस्सा इतनी बार झेल चुकी थी कि अब तो वो इस गुस्से का सोचकर ही कांप जाती थी। इसकी सहमी हुई शक्ल को नजर भर कर मुकाबिल ने देखा था, कुछ देर उसे गौर से देखते हुए, इसके चेहरे पर चुपते हुए, पंखड़ियों को लबों में कैद किए हुए, रोज की तरह बिना इजाजत लॉन्ग मॉर्निंग किस लेकर इससे दूर हुआ था। किसका रोज का मामूल था, इसलिए फजर को हैरानी नहीं हुई थी। यूं कहो कि फजर आहिस्ता आहिस्ता इसके रंग में ढलने लगी थी। ये जिंदगी जैसी थी, इसको कबूल करने के लिए इसने अपनी आसानियां पैदा कर ली थी। एक बात तो बखूबी जान चुकी थी कि ये शख्स इतनी आसानी से उसे अपनी कैद से रिहाई नहीं देगा, तो इसके सामने जिद लगाकर वो अपनी जान के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। ऐसे नहीं था कि वो अपने घर वालों को भूल चुकी थी। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता था जब वो अपने घर वालों को याद नहीं करती थी। अपने घर में गुजरा हुआ वक्त फजर कभी नहीं भूल सकती थी, मगर जिंदगी की इस तलख हकीकत को तस्लीम करके वो जिदोजहद करना छोड़ चुकी थी। वो इतनी डरपोक थी, ना तो उसमें भागने की हिम्मत थी, न बुराक का सामना करने की औकात। तो फिर फड़फड़ाना कैसा? उठो और फ्रेश हो जाओ, यहीं पर नाश्ता करने के बाद रूम में चलेंगे। फ्रेश होने के लिए क्या कैंप से बाहर जाना पड़ेगा? वो जल्दी से बेड से उतरकर चप्पल पहनकर इसके मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। जी, मेरे ख्याल से तो कैंप के अंदर कोई ऐसी सहूलत मैसर नहीं जिससे तुम यहाँ पर फ्रेश हो सको। मैं कैंप से बाहर नहीं जाऊंगी, प्लीज। वो उसके सामने आकर बड़े मान के साथ बोल रही थी। इसकी आंखों में इस कदर मान था कि एक बार के लिए बुराक का दिल चाहा कि इस पर जबरदस्ती ना करे, मगर दूसरे ही लम्हे अपने इरादे को झटकते हुए ग्रे आंखों से घूर कर बाहर आने का इशारा किया। अब तो फजर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इस मगरूर शहजादे की बात मानने के। शहजादा तो वो था, इसके चेहरे पर गरूर इसको सूट करता था। रफ्सी हालत में भी इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती थी। क्या मैंने फारसी में कहा है कि बाहर आओ? कैब से बाहर निकलते हुए सर्द आवाज में बोलते हुए पलट कर देखा था। ठंड लग रही है, जैकेट पहन लो। आग पूरी रात जलने के बाद खत्म हो चुकी थी, तो ठंड की शिद्दत भी काफी तेज होकर जिस्म को बर्फ में लगाने लगी थी। बाहर तो ठंड इससे कहीं ज्यादा होगी, इसका तो फजर को अंदाजा था। मगर वो फौलाद की औलाद बिना टी शर्ट के ही कैंप के बाहर जा रहा। जल्दी आओ। प्लीज रुक जाए, मैं आपके साथ चलूंगी। फजर को डर था कि कहीं उसे छोड़कर दूर ना निकल जाए। बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी आओ। बोलकर वो कैंप से बाहर निकल गया। फजर बराक की जैकेट पहनकर कैंप से बाहर निकली थी। इतनी शदीद ठंड थी कि बाहर निकलती इसके हाथ ठंड से बर्फ में लगने लगे थे। पाँव में पहनी हुई चप्पल की वजह से पाँव में भी शदीद ठंड महसूस हो रही थी। ब्राक की जैकेट की हुडी को सर पर लेते हुए इससे सर को कवर कर चुकी थी। वो दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करते हुए खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि बुराक दोनों हाथ कमर पर बांधे सिर्फ ट्राउजर में मलबूस आराम से बाहर खड़ा चारों इतराफ में न जाने घूर कर क्या तलाश कर रहा था। फजर हैरान थी कि इस शख्स को ठंड क्यों नहीं लगती। कभी कभी तो उसे इसके इंसान होने पर शक होने लगता था। बुराक ने पलट कर इसकी जानिब देखा था। हुडी में चेहरा छुपाए वो कितने खूबसूरत और मासूम लग रहे थे। बुराक ने इस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ दी। हर इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर पास बहती हुई नदी की जानिब कदम बढ़ाने लगा।
فجر گھبرا گئی تھی اور اس کے مضبوط ہاتھ سے ہاتھ کو چھڑا کر پیچھے ہونا چاہتی تھی۔ اس کی چٹپٹاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے براق نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ آپ مجھے ندی میں دھکا دے کر مارنے والے ہیں؟ ہاں، ارادہ تو یہی ہے۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ شٹ اپ! خاموشی سے میرے ساتھ چلو، یہاں پر تمہارے باپ نے بیسن نہیں لگوا رکھا جہاں پر تمہارا ہاتھ منہ دھلواؤں۔ اسی ندی میں ہاتھ منہ دھو کر فریش ہونا ہے، آنا تانا کرنے کی ضرورت نہیں، ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ مقابل کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہر وقت میرے باپ کو ہی کوستے رہنا، پتہ نہیں اس شخص کو کیوں اتنا پسند ہے۔ میرے باپ نے تو مجھے سب سہولتیں دی تھی نا، اور سب کچھ چھیننے میں بھی اس کی مہربانی ہے۔ وہ دماغ میں سوچ کر براق کو کوستے ہوئے اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو یہ سب کچھ وہ براق کو کہنا چاہتی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ براق کو کھلے الفاظوں میں یہ سب کچھ کہتی۔ اس نے دماغ میں سوچ کر ہی کوستے کوستے خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ براق نے ندی کے کنارے بیٹھ کر اس کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اتنی بڑی اور گہری ندی کو دیکھ کر فرج شدید خوف میں مبتلا تھی۔ اس نے اکثر نیشنل جیوگرافک پر دیکھا تھا کہ ایسی ندیوں میں سے اچانک بڑے بڑے مگرمچھ منہ نکال کر جانوروں کو کھا لیتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے براق کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کیمپ کی جانب 100 کی سپیڈ سے واپس بھاگ گئی تھی۔ براق کو شدید غصہ آیا تھا اس کی اس حرکت پر، مگر اس کی اڑی ہوئی رنگت کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے پانی سے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈسپوزیبل واٹر بوتل کے ساتھ وہ پانی بھر کر کیمپ کے اندر لے آیا تھا۔ وہ اندر آ کر تو اس کی ہنسی چھوٹنے والی تھی جس انداز سے فرجر بیٹھی ہوئی تھی، بیڈ کے اوپر بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹے اپنے اوپر کمبل اوڑھے، صرف چہرہ باہر تھا۔ کوئی الگ ہی مخلوق لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ کیا بدتمیزی تھی یہ! پلیز ڈانٹیے گا مت، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ نے نہیں دیکھا ایسی بڑی بڑی ندیاں ہوتی ہیں، ان میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جو ایک دم سے منہ باہر نکال کر انسانوں کو جانوروں کو کھا لیتے ہیں۔ تیز سپیڈ سے براق کو ایک ہی سانس میں ساری بات بتا چکی تھی۔ بہت انفارمیشن ہے تمہیں اس بارے میں، اگر تھوڑی جانکاری اور حاصل کر لیتی تو پتہ چل جاتا کہ تم جیسی چیزوں کو مگرمچھ کھاتا نہیں، اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تمہیں کھانے سے کون سا اس کا پیٹ بھر جانا ہے؟ آپ ہر وقت میرا مذاق کیوں اڑاتے رہتے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی ندیوں میں مگرمچھ ہوتے ہیں جتنی تمہاری جان ہے، اس کا صرف مذاق ہی اڑایا جا سکتا۔ اٹھو، کیمپ کے باہر آؤ۔ کیوں؟ میں صبح صبح سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ جب کہا ہے کہ کیمپ کے باہر آؤ تو باہر آؤ۔ بچوں کی جیسی شکل بنا کر منہ کے زاویے کو بگاڑتے ہوئے وہ کیمپ کے باہر آئی تھی۔ اسے کیمپ کے باہر رکھے ہوئے بڑے سے پتھر پر بٹھا کر براق نے خود بوتل سے پانی ہاتھ میں بھرتے ہوئے اس کے چہرے کو تھوڑا سا جھکا کر دھلایا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں پر پانی ڈال کر ہاتھ دھلوائے۔ اپنا چہرہ وہ ندی سے دھو کر ہی لوٹا تھا۔ یہ پانی صرف وہ فجر کے لیے لایا تھا۔ فجر حیران نظروں سے براق کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جس طرح سے اس کا چہرہ دھلوا رہا تھا۔ ایسے کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ فجر کی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر وہ اپنے چہرے پر تپش محسوس کرتے ہوئے براق نے اپنی گرے آنکھیں اوپر کرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ چہرے پر کھڑے ہوئے پانی کے قطرے سے اس کی گوری رنگت پر ایسے لگ رہے تھے جیسے گلاب کے پھول کے اوپر کھڑے ہوئے شبنم کے موتی۔ پانی کے قطرے کچھ ہونٹوں پر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ براق کے دل میں تشنگی کی لہر اٹھنے لگی تھی۔ بے اختیار اس کی پنکھڑیوں پر کھڑے پانی کے قطروں لبوں سے اپنے اندر اتار لے گیا۔ ایسا مت دیکھا کرو جو تمہارے لیے پہلے ہی کسی امتحان سے کم نہیں، اسے یوں دیکھ کر تم اور بے قابو کیوں کر دیتی ہو؟ پنکھڑیوں سے لبوں کو جدا کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا کر سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کیمپ میں لے آیا تھا۔ یہ 2 ہفتوں والا کون سا ڈرامہ ہے؟ جب رخصتی کرنی ہے تو ایک آدھ دن کے بعد کے اندر کروا کر کام ختم کرو۔ بلاج شدید غصے میں تھا جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ 2 ہفتوں کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے رخصتی کے لیے۔ بلاج بیٹا، ہر چیز کا کوئی اصول، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ان کی بیٹی ہے، ان کے کوئی بھی ارمان ہوں گے جن کو پورا کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا ٹائم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اماں، کبھی تو اپنے بھائیوں کی اور مائکے والوں کی طرفداری کرنا چھوڑ دیا کریں۔ ذرا سی بات کہی نہیں اور آپ بندوق لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے لیے۔ بیٹا تو آپ کو کبھی نہ نظر آتا ہے نہ صحیح لگتا ہے۔ بھلا جب تو تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے، اور کیسے ثابت کروں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں؟ تم نے کہا کہ میں حوریہ کا رشتہ لے کر آؤں تو تم مجھ پر یقین کر لو گے، کم سے کم اپنی کہی ہوئی بات پر تو قائم رہا کرو۔ صدف سے بیٹھی ہوئی اپنے زیور وغیرہ نکال کر حوریہ کے لیے سلیکٹ کر رہی تھی۔ بلاج کی بات پر تیش میں آ کر بولی، مہربانی آپ کی کہ آپ نے اپنی خوبصورت سلجھی ہوئی عقل مند بھتیجی کا رشتہ میرے لیے مانگ کر مجھ پر احسان کر دیا، مگر اب خدا را پوری زندگی اس احسان کو جتا جتا کر میرا سکون مت غارت کیجیے گا۔
اگر احسان کر دیا تھا تو ایک احسان اور کر دیتی آپ۔ یہ 2 ہفتوں والا ڈرامہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نہیں آیا کون سا رخصت ہو کر، اس نے بیرون ملک چلے جانا تھا، جو اس کے ماں باپ کے یا بھائیوں کے ارمان ادھورے رہ جاتے۔ ایک شہر میں ہے، 20 منٹ کا راستہ طے کر کے بہن کا سسرال ہے، تو شادی کے بعد بھی ارمان پورے کیے جا سکتے تھے۔ اور رہی بات رخصتی ہو کر کنگالوں کے گھر میں نہیں آ رہی، یہاں پر سب کچھ موجود ہے، تو ان سے کہہ دیجیے یہ جہیز والا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت کا ہر سامان مہیا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہوں میں ایسا کچھ بالکل نہیں کہوں۔ ویسے تو میں نے بہت پیار سے ریاض بھائی سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ حوریہ کا ہے۔ مگر حوریہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اگر وہ اپنی محبت سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کریں گے تو میں نہیں روکوں گی۔ میں جانتی ہوں میرا ایسا کہنا سریہ بھابھی کو بہت برا لگے گا۔ یہ تو سب بہانے ہیں، ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ساس بننے کے فیچر ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں۔ جیسے ساسوں کو لالچ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بہو آئے تو جہیز لے کر آئے، آپ بھی ساس والے پروسیجر سے گزرتی ہوئی اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں۔ پلاج خدا کا واسطہ ہے، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، مجھے مت تنگ کرو۔ پلاج کی اس بات پر صدف کو شدید غصہ آ گیا تھا، حالانکہ آخری جملہ اس نے صرف اپنی ماں کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ صدف کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ تو خود حوریہ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب اپنی ماں کا پارا ہائی ہوتے دیکھا تو بلاش روم سے نکلتا ہوا شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے نکل گیا تھا۔ وہ لاکھ اپنی ماں سے خفا رہ لے، مگر کبھی کبھی اکڑو بلاج کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو مذاق سے تنگ کرے۔ وقت اور حالات نے بلاج کا بچپن، خوش مزاجی سب کچھ چھین لیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا باپ تاشی تھا جو خود تو مر گیا، مگر ساتھ میں بلاج کے خوبصورت بچپن کو ختم کر کے جوانی کی خوشیوں کو بھی جلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی روم کے اندر وقاص داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی صدف سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے بیڈ پر ہی پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے آس پاس ساری گولڈ کی جویلری ڈبوں میں نکال کر رکھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری چشمش کو؟ کیوں سر پکڑے بیٹھے ہو جناب؟ صدف کو سر پکڑے ہوئے بیٹھی دیکھ کر ہمیشہ کی طرح محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتا ہوا وقاص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، جو ابھی آفس سے آیا تھا۔ پارا کیوں ہائی ہے ہوم منسٹر صاحب؟ میرا پارا ہائی کرنے کے لیے آپ کا بیٹا کافی ہے۔ وہ غصے سے وقاص کی جانب دیکھتے ہوئے بلاج کا شکوہ کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب اس کی شادی ہو جائے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہوا کرو۔ کیسے پریشان نہیں ہوا کروں؟ لڑکا کسی بات کو نہیں سمجھتا، ہر بات پر ضد لگا لیتا ہے، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور اب مجھے جاتے ہوئے پتہ ہے کیا بول کر گیا ہے؟ کیا؟ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ساس والا سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے، اور میں لالچی ساس، اور مجھے جہیز چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وقاص آپ ہنس رہے ہیں۔ سوری چشمش، میں تم پر نہیں اس گدھے پر ہنس رہا ہوں جو میری چشمش کو تنگ کر کے گیا ہے۔ اصل میں یار وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے بول کر گیا ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی ماں ایسی نہیں، اس کی ہر بات کو یوں دل پر مت لیا کرو۔ صدف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت لٹاتی ہوئی نظروں سے وقاص صدف کو دیکھ کر اپنے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وقاص صاحب کو بلاج کی باتوں پر غصہ نہیں آتا؟ وہ آپ کی کتنی توہین کرتا ہے، اپنی غلط فہمیوں کو دل میں پالتے ہوئے کتنا کچھ کہہ جاتا ہے۔ میں ماں ہو کر کبھی کبھی ہار مان لیتی ہوں، آپ کس مٹی سے بنے ہیں، آپ کیوں نہیں کچھ بولتے؟ چشمش وہ میرا بیٹا ہے، وہ چاہے مجھے اپنا باپ مانے یا نہ مانے، مگر وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا سارا بچپن میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے۔ بلاج کی بات میں نے کبھی بیٹے کی خواہش ظاہر نہیں کی تو اس کا مطلب یہی کہ بلاج میرا بیٹا ہے، اور مجھے اور بیٹے کی چاہ یا ضرورت نہیں تھی۔ بیٹا اگر اپنے باپ سے نفرت کرے یا ناراض ہو جائے تو بدلے میں آج تک کبھی تم نے دیکھا ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے سے دور ہو جائے یا نفرت کرے؟ نہیں نا۔ اس طرح میں چاہ کر بھی اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ چشمش وقت پلٹے گا اور بلاج مجھ سے بھی پیار کرے گا اور میری زندگی کی دعائیں بھی کرے گا۔ تم پریشان مت ہوا کرو، اور کیوں ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہو؟ وہ جتنا تمہارا بیٹا ہے اتنا میرا بھی، تم فکر کرنا چھوڑ دو۔ وہ بڑے پیار سے صدف کو اعتماد میں لیتے ہوئے سمجھا رہا تھا کہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے روم کے اندر سمل داخل ہوئی اور شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھنکاری تھی۔ وقاص نے صدف کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ صدف شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھ کر دور ہو گئی۔ کیا بابا، رومانس کرنے سے پہلے ذرا دروازہ لاک ہی کر دیا کرے، گھر میں جوان بچے موجود ہیں۔ وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو شرم سے صدف تو آنکھیں ہی نہیں اٹھا پائی تھی۔ وہ کھسک کر وقاص سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ ادھر آؤ شرارتی لڑکی، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے زمل کو پاس بلایا تھا۔ بھائی کے ساتھ رہ کر تمہارا دماغ بھی بہت چلنے لگا ہے۔ تمہاری ماں پریشان تھی اور مجھے سمجھا رہا تھا، اور یہ تم آج کل کے بچے کہاں سے سیکھتے ہو رومانٹک رومانس جیسے الفاظ؟ پٹائی کروں گا آج کے بعد ایسا الفاظ استعمال کیا تھا۔
मसनूई गुस्से से डांटते हुए सिमल का कान पकड़ कर कहा, सॉरी बाबा। सिमल अपने बाबा के सीने के साथ लगकर छुप गई थी। बाप और बेटी की बातें सुनकर सदफ भी मुस्कुराने लगी और उसके बाद बैठे हुए वो लोग हुरिया के लिए गोल्ड की ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे थे। हुरिया के लिए न्यू बहुत सी ज्वेलरी बनवाई गई थी, मगर सदफ की ख्वाहिश थी कि वह अपनी ज्वेलरी में से भी कुछ सिमल को देंगी और कुछ हुरिया को। वही सिलेक्ट की जा रही थी। बलाल जो हुरिया की शादी की तैयारियों को लेकर दोनों खानदानों में खुशियों का माहौल बनने लगा था, वरना पिछले कुछ अरसे से तो इन दोनों घरों में खुशियां रूठ गई थी। तेज आंधी चलने के बाद इस वक्त बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। बारिश ने माहौल को खुशगवार बना दिया था। बारिश में नहाकर दरख्तों की हरी टहनियां निखर कर खुशी के गीत गा रही थी। परिंदे अपने अपने घोंसलों में दरख्तों के ऊपर छुपकर बैठे हुए बारिश को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर के लिए बारिश थमी और फिर जोरों से शुरू हो चुकी थी, और ऐसे में मन्नत बारिश में ना निकली ये तो हो ही नहीं सकता था। मन्नत को बारिश बहुत पसंद थी, और ऐसे में वजदान घर पर नहीं था तो मन्नत को मौका मिल गया कि वो अपनी मन मर्जियां कर सके। वजदान उसे बारिश में नहाने नहीं देता, क्योंकि अक्सर मन्नत को बारिश के बाद ठंड लगने से फ्लू हो जाता था और फिर वो सारी सारी रात अपसेट रहती थी। वजदान पिछले 4-5 दिनों से घर नहीं था और घर काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। मन्नत बहुत मिस कर रही थी वजदान को, मगर वजदान को भी 1-2 दिन और लगने थे। अभी कुछ देर पहले ही मन्नत ने अच्छी खासी लड़ाई करने के बाद फ़ोन बंद किया था। इससे वजदान की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब से शादी हुई थी वजदान इससे दूर नहीं गया था, तो अभी एकदम से 4-5 दिनों की दूरी मन्नत को महीनों की तरह। पिछले 4-5 दिनों से मन्नत ठीक से सो भी नहीं सकी थी। मन्नत को वजदान की गुर्बत की ऐसी आदत हो चुकी थी कि पूरी पूरी रात वो बेचैनी से गुजारती, जिसकी वजह से सुबह उठकर इसका मूड काफ़ी चिड़चिड़ा सा रहता था। और ऐसे में आज शाम के वक्त से शुरू हुई बारिश माहौल को खुशगवार बनाए हुई थी, और मन्नत का मूड भी बहुत खुशगवार हो चुका था। वो अपने ही रूम के टेरेस पर जाकर दिल खोल कर नहा रही थी। पिछले 1.5 घंटे से ये लड़की छत पर बारिश में नहा रही थी और इसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मगर आज वजदान की गैर हाजिरी का फुल ऑन फायदा उठाते हुए अभी तक रूम के अंदर नहीं आई थी। और मजे की बात तो ये कि मोहतरमा ने रूम के अंदर रोमांटिक म्यूजिक प्ले करके छोड़ रखा था। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिसके इस मुलाकात के दिन आए। अच्छा जी, इतना मिस किया जा रहा है मुझे यार वजदान, इस कदर रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हैं। अपनी ही धुन में मस्त होकर दोनों हाथ फैलाए हुए बारिश में आंखें बंद किए खड़ी हुई मन्नत ने आंखें पट से खोलते हुए पलट कर देखा। वजदान मुस्कुराता हुआ टेरिस के विंडो गेट के साथ तीक लगाए खड़ा इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। जीन्स की पैंट के ऊपर वाइट कलर की शर्ट और उसके ऊपर पहनी हुई लेदर जैकेट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हैंडसम तो वो था, मगर इस तरह के कपड़े नॉर्मली घर पर नहीं पहनता था। ऐसे कपड़े सिर्फ वो कंट्री या सिटी से बाहर जाते हुए पहनता था। मानत की नजरें कुछ देर के लिए ब्लू आंख वाले शहजादे से हट ही नहीं सकी। गाने के इतने रोमांटिक बोल और ऊपर से बारिश का रोमांटिक माहौल, कड़कती हुई बिजली, तेज बारिश और सामने खड़ा ब्लू आइस वाला मन्नत का शहजादा देखकर तो मन्नत की सिट्टी पटी गुम हो गई। वो शर्म से ब्लश करने लगी थी। बताइए ना यार वजदान, कितना मिस किया मुझे। वजदान ने कदम बढ़ाते हुए बारिश में भीगी हुई मन्नत को नीचे झुककर अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने दोनों बाजू वजदान के गले में डालते हुए हक, आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ चुके हैं? खामखा मुझे इतना तंग किया। वजदान के गले में बाजू डाले हुए शर्म से लाल चेहरे को इसके गर्दन में छुपाए हुए थे। अगर बता देता तो अपने यार को इतने रोमांटिक मूड में कैसे देखता। बेड पर बैठते हुए वजदान ने उसे अपनी गोद से उतारा नहीं था। उसे अपनी थाइस पर बिठाते हुए इसके ठंडे वजूद को महसूस करते हुए लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैंने आपके साथ इतना झगड़ा किया, मगर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप वापस आ चुके हैं? अभी कुछ ही देर पहले तो हमारी बात हुई थी। क्योंकि लड़ाई करते हुए जो तड़प मेरे यार की आवाज़ में थी, वो सुनकर बच्ची को बहुत अच्छा लग रहा था। तो कैसे मैं अपने यार की तड़प को सुनने से महरूम रह जाता। चलिए अब मुझे नीचे तो उतारें, मुझे चेंज करने दें, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं। इस भीगे हुए गुलाब को 5 दिन के बाद बच्ची ने देखा तो कैसे नीचे उतार दूं? ये 5 दिन तुम्हारे बगैर तुम्हारी बच्ची को 5 साल के जैसे लग रहे हैं। इन 5 रातों में मैंने पुरसुकून होकर एक रात की नींद भी पूरी नहीं की। इस कदर यार वजदान तुमने मेरी आदत खराब कर दी। जब तक तुम्हारे नाजुक वजूद को बाहों में भरकर नहीं सोता मुझे नींद नहीं आती। वो सरगोशियाँ उतारते हुए उसके बालों में चेहरा छुपाए हुए, यार वजदान ने मुझे कितना याद किया? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बताया तो है, बहुत ज्यादा। वो दोनों बाजू फैलाए हुए मिस करने का पैमाना बनाकर बता रही थी। इससे बताओ कि मेरे यार ने मुझे कितना मिस किया। इसकी पंखुड़ियों पर खुमारी से उंगली रखते हुए गहरी नजरों से गुलाबी भीगी हुई पंखुड़ियों को बेताबी से देखकर पूछा, इनसे ही तो बोलकर बता रही हूँ, मैं आपको बहुत मिस किया। मुझे भी नींद नहीं आती थी।
وہ بلش کرتے ہوئے آنکھیں بند کی وجدان کی گردن میں بازو ڈالے ہوئے آہستہ سے اپنے دل کا حال بیان کرتی چلی گئی۔ پاگل لڑکی، بول کر نہیں، پنکھڑیوں سے ہونٹوں پر محبت سے لکھ کر بتاؤ کہ میری یار نے مجھے کتنا مس کیا۔ پلیز مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ اس کی بات پر منت شرم سے لال ہوتی ہوئی اس کی گردن میں پوری طرح سے چہرہ چھپا گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو، کپڑوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہیں پر چینج کروا دوں گا۔ پھر باقی سے کہتے ہوئے باہوں میں لیتا بیڈ پر لیٹتا چلا گیا۔ منت اپنی گردن پر اس کی مونچھوں اور سخت داڑھی کی چبھن سے کسمسائی تھی۔ وہ اس کی 5 دنوں کی دوری کو برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اس کا خمیازہ آج منت کی جان کو بھگتنا تھا۔ اس کے چہرے کو بے تحاشا دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ اوپر سے روح میں بجتا ہوا سونگ، اف، ماحول میں آگ لگائے ہوئے تھا۔ منت پچھتا رہی تھی کہ اس نے یہ سونگ لگایا ہے کیوں۔ اب اس کا وجہ جو ہمیشہ ہی بہکاوا اس پر بے قراریاں لٹانے کو تیار رہتا تھا۔ سونگ کے بول اور باہر سے آتی تیز بارش اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں سن کر اس پہ مدہوشیاں لٹاتا ہوا اس پر گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اوپر سے 5 دن وہ اپنے یار سے دور تھا۔ یہ سب کچھ مل کر وجدان بے قراریوں کی ساری حدیں توڑ چکا تھا۔ سونگ ختم ہوا تو ریموٹ سے ریکارڈ پر دوبارہ پلے کر کے وجی میرے کپڑے گیلے ہیں، پلیز چینج کر لینے دیں۔ آج تو سچ میں منت وجدان کی بے قراریوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ایک لفظ نہیں، اگر مزاحمت کرنے کی کوشش بھی کی تو میں حلق سے سانسیں پی جاؤں گا۔ تمہارا بھیگا ہوا سراپا اس وقت مجھے پاگل کیے ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر تو وجی ویسے ہی ہوش کھو دیتا ہے، مگر آج ریڈ سوٹ میں تم جو حسن و قیامت کا پیکر بنی ہوئی ہو، میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ اس کے بعد اگر تم اپنے وجی سے امید کرتی ہو کہ وجی ہوش میں رہے تو بہت ہی پاگل لڑکی ہو۔ شفون کا فل ریڈ کلر کا پلین سوٹ منت نے پہن رکھا تھا، جو بارش سے بھیگنے کے بعد اس کے جسم کی ہر رعنائی کو صاف دکھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے شفون کی شرٹ کے نیچے کون سے کلر کا پہن رکھا تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں وجدان دیوانہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ یار وجدان، اپنے حسن سے اپنی وجہ کو دیوانہ بنا کر لبوں سے مزاحمتیں کر کے میرے صبر کا امتحان مت لیا کر۔ وجدان کی آواز میں بھاری پن اور نظروں میں خماری کا جہان آباد تھا۔ آپ تھکی ہوئی اس لیے بول رہی تھی، منمنائی ہوئی آواز میں وجدان کی بات کا جواب دیتے ہوئے۔ وجدان کی سخت داڑھی والے گال پر اپنی نازک ہتھیلی رکھی تھی۔ ہمیشہ سے اپنی وجہ کی خوبصورتی کی دیوانی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ تھکا ہوا تو میں بہت ہوں اور میری تھکن اتارنے کا سامان تم ہو۔ تھکا ہوا تو میں بہت ہوں اور میری تھکن اتارنے کا سامان تم ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وجہ تمہارے وجود پر اپنی محبت کی شدتیں لٹا کر کس قدر پرسکون اور ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ بات میری یار کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کی پنکھڑیوں کو لبوں سے چوم کر بار بار لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ جب پاس آؤں تو پھر کسی بھی چیز کو حد یا سرحد مت بنایا کر۔ یار وجدان، تم میری کمزوری ہو اور کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا اچھی بات نہیں۔ میرا بس چلے تو خشک مٹی پر پڑتی ہوئی بارش کی بوندوں کی طرح تمہیں اپنے اندر ہمیشہ کے لیے سمیٹ کر رکھوں، اور اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کے اندر رکھ کر چھپا لوں تاکہ میری وجہ کو میرے سوا کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ ہائے، تو چھپا لو نا یار وجدان، وجہ تو خوشی خوشی تمہاری پلکوں میں قید ہو جائے گا۔ آپ میری آنکھوں میں سمائیں گے نہیں، آپ بہت بڑے ہیں۔ اچھا جی، میرے یار کو اتنے رومانٹک موومنٹ میں مستیاں سوچ رہی۔ کار پر نرمی سے دانتوں کی چبھن دیتے ہوئے لب بائٹ کی تو منتیں سسکی بھری تھی۔ بےتابیوں کی شراریں پوچھے ہیں، یہ بارش کی رم جھم چھڑی، قدم بے خودی میں بہکنے لگے، یہ مدہوشیوں کی گھڑی ہے۔ سونگ کے بول اور منت کا بھیگا ہوا جسم وجدان کو آخری حدوں تک بہکا چکا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں پر جھکا وقفے وقفے سے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے نمی کے قطروں کو اپنے اندر انڈیلتے جا رہا تھا۔ ریڈ شفون کی بھیگی شرٹ کو اس کے مخملی جسم سے الگ کرتے ہوئے محبت بھری بے باک نظروں سے اس کے جسم کی ہر خوبصورت رعنائی کو دیکھنے سے چومنے کی حد تک پار کرتے ہوئے اس پر بے قراریوں کی فضائیں لٹا رہا تھا۔ اپنی لیدر کی جیکٹ کو اتار کر دور کرتے ہوئے شرٹ کے بٹنوں کو کھول کر چوڑے سینے کو آزاد کر اپنے یار کو شرم حیا میں آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھ انابی لبوں سے مسکراتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر گٹا بن کر جھکا تھا۔ اب یہ سانگ آپ لوگ خود جو ہے نا وہ گا لیا پڑھ لیں، میں نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہ کاپی رائٹ آ جائے گا۔ بہکے وجدان کے بے لگام جذباتوں کو روم میں بجتے ہوئے سونگ اور زیادہ بڑکا رہے تھے۔ دونوں کے جسم سے اٹھتی ہوئی حرارت کے علاوہ دونوں کے بدن کو جلا رہے تھے۔ منت وجہ کی بڑھتی شدتیں محسوس کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کو زور سے کھینچے ہوئے مٹھیوں میں جکڑے سسک رہی تھی۔ وہ شدتیں لٹاتا ہوا آج پہلے سے کہیں زیادہ بے رحم بنا اس کی جان نکالنے پر تلا تھا۔ مخملی نازک دھڑکنوں پر لب رکھے ہوئے دھڑکنوں کی نمی کو برہمی سے اپنے خشک گلے میں اتار رہا تھا۔
وہ اسے سکتے اور بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے بے رحم شدت سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اتنی سی مزاحمت پر وجدان ضدی بنا۔ اس کی مخملی دھڑکنوں پر لبوں کی شدت بکھرنے لگا تھا۔ وجی بے رحم شدتوں پر وہ نام لیتے ہوئے چیخے تھی، شش! بات میں چلا لینا، مگر اس وقت جتنی مزاحمتیں کرو گی اتنی سزا کی مستحق ہوگی یار وجدان۔ دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے، لبوں پر لب رکھ کر اس کا سانس لینا تک محال کیے ہوئے اپنے عشق کے رنگوں میں اسے رنگتا چلا جا رہا۔ منت کی دبی دبی سی سسکیاں اور مزاحمتیں وجدان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھیں۔ اپنی دیوانگی میں شدتوں سے محبتوں کے سفر میں چلتا ہوا محبت کی بارش میں پوری طرح سے بھگو چکا تھا۔ بارش باہر کی تھم چکی تھی اور طوفان روم کے اندر بھی تھم چکا تھا۔ بکھری ہوئی ڈال کی طرح اس کے باہوں کے حصار میں اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے یہ لمحہ جب ایک پاکیزہ رشتے میں بندھی ہوئی عورت پورے حق سے مرد کی باہوں میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے وہ لمحہ جب دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس پر شدت لٹانے والا اس کا محرم اس کا شوہر ہے۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے یہ احساس کہ محبت کے اس حسین سفر میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس پاکیزہ رشتے میں رب کی رضا شامل تھی۔ آج لوگوں نے محبت کو زنا کا سامان بنا لیا، مگر میرے خدا نے کتنا خوبصورت بنا کر اتارا تھا محبت کو زمین پر۔ خدا نے تو محبت کو نکاح سے محرم تک کا سفر عطا کیا تھا، مگر کم ظرف اور گھٹیا لوگوں نے تو محبت کو نظر سے نظر ملا کر جسم کا سوداگر ہی بنا دیا۔ لعنت ہے اس محبت پر جو بنا نکاح کے پہلے جسم کی بھوگی ہو۔ خوش قسمت ہے وہ عورت جس پر شدتیں لٹانے والا پہلے نکاح کی حامی بھرے اور پھر پورے مان کے ساتھ محبت سے اسے اپنی گرفت میں سمیٹے۔ پیار کیتا سزا نہ دیوی، من تو سجنا بھلا نہ دیوی، دل دا ٹکڑا میں تینوں دتا، قسم خدا دی رولا نہ دیوی۔ جسم دا بکھا بننا چاہویں، سجنا میں عزت دا دامن تیرے ہتھ وچ دتا، کیچڑ وچ لبیڑ کے دنیا دے سارے رسماں نوں سارے سامنے رسوا مینوں کرنا چاہیے۔ سوری بھائی میری جو ہے وہ یہ پتہ نہیں پنجابی سرائکی جو بھی ہے، کیونکہ میں اردو ہوں اس لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ابن حوا اپنی محبت کو سنبھال کر رکھ اور یقین رکھ کہ اس خدا پر وہ تیرے لیے بہترین ہمسفر ضرور بھیجے گا۔ میں نے کہا ندی میں چھلانگ لگاؤ۔ نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گی۔ میں نے کہا ندی میں چھلانگ لگاؤ۔ وہ لفظوں کو چباتے ہوئے سرد نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر آرڈر دے رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس وقت قسم سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اعلیٰ افسر ہو۔ جلاد کہیں کا معصوم سی لڑکی کو چھلانگ لگانے کو بول رہا ہے۔ میں تو سوچا تھا اس کی عقل ٹھکانے آنا شروع ہو گئی، مگر یہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں ہی بیوقوف تھی جو اس پر اعتماد کر رہی تھی۔ فجر گھور گھور کر براق کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں ندی کے پانی کے خواب سے کانپتی ہوئی سوچ رہی تھی، میری کوئی بھی بات بنا ٹارچر کی تمہاری بند کھوپڑی میں کیوں نہیں گھستی؟ جب کہا ہے کہ چھلانگ لگاؤ تو مطلب چھلانگ لگاؤ۔ میرے فیصلے کو کوئی رد کرے مجھے بالکل پسند نہیں۔ سر مہری سے دیکھتے ہوئے لہجہ ایسے تھا جیسے ابھی اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں زبردستی مجھے پانی میں ڈبو کر مارنا چاہتے ہیں؟ اب تو میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، نہ کوئی ضد کرتی ہوں، نہ آپ کو تنگ کرتی ہوں، نہ آپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے؟ فجر پانی سے ڈر کر کانپ رہی تھی۔ ندی پانی کی گہرائی سے بھری ہوئی شائیں شائیں کی زوردار آوازوں کے ساتھ جنگل میں خوف کا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی اور منت سماجت کرتی، براق نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھکا دے کر اسے ندی کے اندر پھینک دیا تھا۔ فجر کو تیرنا نہیں آتا تھا تو بالکل اس کی امید کے مطابق وہ پانی کے اندر ہاتھ اٹھا کر چیختے ہوئے مدد مانگ رہی تھی کہ براق اس کو بچا لے۔ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہوا کے پتے کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا، سو کی اسپیڈ سے وہ کنارے پر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب فجر کی ہمت جواب دے گئی تو پانی کی گہرائیوں میں اترنے لگی۔ اسی وقت براق نے ندی کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے اگلے چند منٹوں میں اس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ براق نے جیسے ہی اس تک رسائی حاصل کی اس کے قریب گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص میں کہ ڈوبتی ہوئی لڑکی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ مرے گی نہیں، بچا لے گا یہ شخص، حالانکہ اسے مارنے والا بھی وہی تھا۔ جب ڈوبنے لگے تو پہلا رول کہ خود کو نارمل کرو، دوسرا رول ٹانگوں کو پھیلاؤ اور سامنے کی جانب دونوں ہاتھ جوڑ کر پانی کو پھیلاتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے پانی کا سینہ چیر کر اپنے لیے تیرنے کا راستہ بناؤ۔ یہ شخص پاگل تھا یا اس میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ وہ اس کو اپنا سہارا سمجھ کر اس کے ساتھ چپکے ہوئے اور یہ عقل کا دشمن اس کو پانی میں تیرنا سکھا رہا تھا اور اسے بچا کر باہر نہیں نکالا تھا، وہ اس کو تیرنا ہی سکھا رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز مجھے باہر نکال دے۔
ڈوبنے کی وجہ سے فجر کے منہ میں جو ندی کا پانی گیا تھا، اس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ باہر ایک شرط پر نکالوں گا کہ کچھ دیر میں جب تمہارا سانس ٹھیک ہو جائے گا تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ دوبارہ اگر ندی میں نہیں پھینکا تو نکالوں گا نہیں۔ ڈوبتی ہوئی پہنچ جانا کسی جزیرے پر جہاں تمہیں سالوں تک نہ کسی کی شکل دیکھنے کو ملے گی اور نہ کسی انسان کا دیدار کرنا نصیب ہوگا۔ بھٹکتی ہوئی روح بن کر گھومتی رہنا وہاں۔ ٹھنڈے پانی سے فجر کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ اس وقت تو کوئی بھی ڈیمانڈ رکھتا تو فجر نے مان لینی تھی۔ گہری ندی کے اندر اس کے ساتھ تیرتے ہوئے نہ تو اس شخص کے چہرے پہ کوئی ڈر تھا نہ خوف۔ کتنا یقین تھا اس شخص کو اپنی بہادری پر، اپنی ہمت پر کہ وہ پانی کا سینہ چیر کر اپنے لیے جگہ بنا سکتا ہے۔ ندی گہری تو بہت تھی مگر اس کا پانی شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ فجر کو لگ رہا تھا کہ اگلے 2 منٹوں میں اس کی زبردست سی کلفی تیار ہو جانی۔ اوپر سے اس شخص کی دھمکیاں، پانی کی گہرائی کا خوف، یہ سب کچھ فجر کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ڈرپوک سی فجر نے اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر بات مانے گی مگر اس سے اس وقت ندی سے باہر نکال دے۔ فجر کی حالت کو دیکھتے ہوئے بہادر سے فجر کو ساتھ لیے ندی کا سینہ چیرتے ہوئے اسے کنارے تک لے آیا تھا۔ فجر کو سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی تھی تو اس کے جسم کو گرم کرنے کے لیے ندی کے کنارے لٹاتے ہوئے وہ اس کی پنکھڑیوں پر جھکتے ہوئے اپنی گرم سانسیں اس کے اندر بھرنے لگا تھا۔ فجر آنکھیں بند کیے بے سوچ لیٹی ہوئی تھی۔ فراق کا اس میں اپنی گرم سانسیں بھرنا اسے سکون دے رہا تھا۔ مطلب کہ یہ شخص اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجربہ رکھتا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ کس حالت میں کیا کرنا ہے۔ آج سورج نے نکل کر فجر پر احسان کیا تھا۔ زوروں سے کڑکتی دھوپ ٹھنڈ کی شدت میں کمی لا چکی تھی۔ سر کے اوپر کڑکتی دھوپ سے وہ ندی سے باہر نکل کر اچھا محسوس کرنے لگی تھی۔ فراق کی گرم سانسیں فجر کے جسم میں کافی حد تک حرارت پیدا کر چکی تھی۔ اس کے بعد فجر کو ندی کے اندر لے جا کر اچھی خاصی ٹریننگ دی تھی کہ اسے کس طرح تیرنا ہے۔ گہرے پانی میں تیرنے کے ہر داؤ کو باریکی سے سمجھا رہا تھا۔ ابھی تو فجر کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا مگر فجر نے ہار نہ مانتے ہوئے اس کی ہر بات کو مانتے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ سے کوئی ضد لگائی تو اس شخص کا کوئی پتہ نہیں کہ پانی میں سے چھوڑ کر خود باہر ہی نکل جائے۔ آج کی ٹریننگ پوری ہوگی، کل سے نیا پارٹ شروع کریں گے۔ فجر کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہوئے فجر کو اگلا لیسن بھی سنا دیا تھا۔ واپس اپنے کیمپ کے اندر جا کر فجر کو چینج کرنے کو کہا۔ آپ باہر جائیں گے تو میں چینج کروں گی نا۔ کیمپ کے اندر رکھے ہوئے کوئلوں کی وجہ سے اندر بھی کافی حرارت تھی۔ کیوں آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا جو آج میں باہر نکلوں گا تو تم چینج کرو گے۔ ٹاول سے اپنے چہرہ اور بال پہنچتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں تھے۔ آپ باہر جائیں، میں تب ہی چینج کروں گی۔ مجھے آرڈر مت دیا کرو، چینج تو تمہیں میرے سامنے ہی کرنا پڑے گا پلیز۔ اس پلیز کو تم اپنے پاس رکھا کرو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ تم میرے سامنے چینج نہیں کرو گی تو تم ابھی تک میرے سیدھے دماغ کو سمجھی نہیں۔ جس چیز سے مجھے منع کیا جاتا ہے مجھے وہ کام کرنے میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت تم نے کہا کہ میں باہر چلا جاؤں، مطلب کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اور میری ایکسائٹمنٹ کا عالم یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چینج کرواؤں۔ وہ کہتی ہوئی اس کے قریب آیا، اس کی کمر پر لگی زپ کھولتے ہوئے اسے خود چینج کروانے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ نہیں برا، پلیز میں خود چینج کر لوں گی۔ ٹھیک ہے آپ مت جائیں باہر، اپنا چہرہ دوسری جانب گھما لیں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیوں کروں میں چہرہ دوسری جانب؟ بیوی ہو میری، تمہیں دیکھنے کا پورا حق ہے مجھے۔ ویسے بھی تم اتنی خوبصورت اور ہاٹ ہو کہ تمہیں بار بار دیکھنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ وہ کہتے ہوئے باقی سے اس کی زپ پر ہاتھ رکھے ہوئے زپ کھول چکا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کی گرفت میں قید اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی کھڑی تھی۔ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جانتی تھی کہ براق اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کندھوں سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے زمین پر گرا چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی ہوئے سانس روک کے کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹاول کو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے پاس رکھے ہوئے سنگل بیڈ پر گود میں اٹھائے ہوئے لٹا چکا تھا۔ اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے ایک احسان کیا تھا اس پر، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ارادے کو بری طرح سے سمجھ چکی تھی کہ دشمن جان اس کی جان کو مشکل کرنے والا ہے۔ خود کو گیلے کپڑوں سے آزاد کرتے ہوئے کتنی بے باکی کے ساتھ کمبل کا کونا اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ کمبل کے اندر سے ٹاول اس کے گرد جو لپیٹ رکھا تھا اسے کھولتے ہوئے اس پر تھوڑا سا چہرہ جھکایا۔ اس کے بالوں کو خشک کر کے اسے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پوری طرح بالوں کو ڈرائی کر چکا تھا۔ فجر تو آنکھیں بند کیے ہوئے سانس کو روکے ہوئے لیٹی تھی۔ ایک ہی پل میں وہ کتنا بے باک ہو جاتا تھا کہ فجر کو اسے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بالوں کو خشک کرنے کے بعد جسم پر جو بچے ہوئے گیلے کپڑے رہ گئے تھے ان میں سے بھی اس کے نازک سے وجود کو آزاد کرتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے بدن کی حرارت دے رہا تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے بے تحاشا چہرے اور چہرے کے ہر نگوش کو چومتے ہوئے فجر کے ٹھنڈے وجود میں اسپارکلنگ کی لہریں دوڑا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے شرم و حیا سے آنکھیں نہ کھولتی ہوئی فجر کو براق کے اس عمل سے سکون محسوس ہونے لگا۔
ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جو درد اس کے جسم میں اٹھ رہا تھا اس کے بدن کی حرارت سے ختم ہونے لگا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ برا کی کمر پر آ گئے۔ مقابل نے اس کی نازک ہتھیلی کو کمر پر محسوس کیا تو اس کے دلکش لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ ارادہ تو مقابل کا صرف فرجہ کے جسم کو حرارت دینا تھا، مگر فرجہ کی ٹھنڈی ہتھیلیوں کو کمر پر محسوس کر کے مقابل کا ارادہ بدل چکا تھا۔ جب محبوب کے اتنا قریب ہو اور اس کے بعد دوری ممکن نہیں رہتی، اور پھر اگر عاشق براق جیسا ہو جس نے سالوں خود کو آگ میں جھلساتے ہوئے برقرار رکھا تھا اس عشق کو، ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے اس پر لبوں کے لمس چھوڑتے ہوئے پیار بھری شدتوں کو اس کی رڑائیوں پر برساتے ہوئے خوبصورت دن کا آغاز کر چکا تھا۔ تو میں پیارے دوست امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور ڈھیر سارے ویوز دیا کریں۔ اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہوتے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ میرے زیادہ تر سبسکرائب جو ہیں ویورز جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو، اور بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو پلیز نا جب آپ ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو اگر آپ ایک کلک کر کے سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کے ایک سبسکرائب سے میرا بھلا ہو جائے گا۔ اتنی پیار سے، اتنی محنت سے، اتنی ایفرٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کر کے لے کر آتی ہوں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جب تھوڑے سے ویوز آتے ہیں نا تو یقین کریں کہ بڑا دل دکھتا ہے میرا نا۔ تو کم سے کم میری محنت کا تھوڑا سا صلہ تو دے دیا کریں آپ لوگ مجھے، ویڈیو کو واچ کر لیا کریں، اچھے سے فل واچ کر لیا کریں، لائک کمنٹ شیئر کر دیا کریں۔ چلے بس اتنا ہی ہے، اب زیادہ ہو گیا شاید نا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔